जय मसीह की। आज हम प्रकाश की पोथी द बुक ऑफ रेवलेशन यूहन्ना आरफ का मुकाशवा उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 16 से शुरू करेंगे। आप अपनी बाइबल्स जो हैं पंजाबी हिंदी की प्लीज़ रख लें या लिख लें ये आयत, और उर्दू में मैं आपके सामने पढ़ूंगा। और यहाँ 16वीं आयत में यूं लिखा है, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे और उसके मुंह में से एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी और उसका चेहरा ऐसा था जैसे तेजी के वक्त आफताब। उसके हाथ में मतलब ये है कि यूहन्ना ने खुदावंद यीशु के हाथ में 7 सितारे देखे। ये 7 सितारे जो हैं ये 7 कलीसियाओं के इंचार्जेस हैं या पास्टर्स हैं, जिनको मैसेंजर कहा गया, जो यीशु के हाथ में हैं। सो कलीसियाओं के जो भी इंचार्ज हैं, पास्टर्स हैं, वो यीशु के हाथ में हैं, जिसका मतलब है कि कलीसिया और उनके पास्टर्स का कंट्रोल मसीह के हाथ में है और होना भी चाहिए। दाहिना हाथ खुदा की बरकत को या ब्लेसिंग को जाहिर करता है जो इन पास्टर पर है। उनको सितारे भी कहा गया है क्योंकि उनका यीशु से रोशनी लेके चमकना, और रोशनी जो है वो कलीसिया तक पहुंचानी ज़रूरी है। आगे चल के हम देखेंगे दूसरे चैप्टर में कि पास्टर्स को फरिश्ते भी कहा गया है, क्योंकि फरिश्ते कभी कलीसियाओं के इंचार्ज नहीं होते। वो ईमानदारों के लिए तो मददगार आत्माएं या रूहें हैं। अबरानियों पहला बाप और उसकी 14 आयत, हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 14 में लिखा है, क्या ये फरिश्ते जो हैं ये मददगार रूहें हैं या स्पिरिट्स नहीं, जो बिलीवर्स के लिए, ईमानदारों के लिए, विश्वासियों के लिए मदद के लिए भेजी जाती हैं। हालेलुया। आयत 16 में लिखा है, उसके मुंह में 2 धारी तलवार निकलती है, यानी यीशु के मुंह में 2 धारी तलवार है। जो 2 धारी तलवार मसीह के कलाम और उसकी पावर एंड अथॉरिटी या उसकी शक्ति को जाहिर करती है, जिससे वो दुनिया की अदालत करेगा और शैतान और एंटी क्राइस्ट यानी मुखालफ मसीह, यीशु के विरोधी, और हैवान जो है वो यानी झूठा नबी और उनकी जो टीम है सारी, यानी शैतान और उसकी गंदी ट्रिनिटी या तसलीस या तरीक कठ गंदा, यानी जिसमें शैतान है, यीशु का विरोधी है यानी कि एंटी क्राइस्ट है, यीशु का मुखालिफ है, और झूठा नबी और उनकी टीम में क्या है, गिराए गए फरिश्ते और बदरूएं जो कलीसिया को तबाह करने की कोशिश में लगी रहती हैं। खुदावंद यीशु मसीह इस जो उसके मुंह में 2 धारी तलवार हैं उन्हीं से उनकी अदालत करेगा और उनको मारेगा। ये 2 धारी तलवार खुदा के कलाम को जाहिर करती हैं। यानी बहुत सारे हवाला जात हैं, स्क्रिप्चर्स हैं, आप लिख लें। अबरानियों 4 की 12, हिब्रू चैप्टर 4 वर्स 12, इफिसियों 6 की 17, एफिशियन चैप्टर 6 वर्स 17, मुकाशवा 2 की 12वीं आयत और 16वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 12 एंड 16, और रेवलेशन मुकाशवा 19 की 15 और 21 आयत। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स
15 and 21. یعنی کہ کلام ہی اچھے اور برے کو کیا کرتا ہے؟ الگ کرتا ہے، اور کلام ہی روح بند گودے میں سے گزر جاتا ہے اور اس کو الگ کرتا ہے۔ سو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع کا کلام جو ہے یہ بڑا پاورفل ہے، اس میں شکتی شالی ہے۔ آیت 16 میں ایک بیان یہ لکھا ہے، اس کا چہرہ ایسا چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ سن کی بات ہو رہی ہے، چندرما کی سن کی بات ہو رہی ہے، آفتاب۔ ماتاب جو ہے وہ چندرما کو کہتے ہیں، لیکن یہ سن کی بات ہو رہی ہے، یعنی سورج کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا چہرہ ایسا چمکتا ہے جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ مسیح کے گرد جو روشنی ہے وہ آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ساؤل جو بعد میں پالوس بن گیا، وہ دمشق کی راہ پر جا رہا تھا تاکہ کرسچن لوگوں کو مارے، اور وہاں یسوع کا چہرے کی روشنی جب اس پر پڑی تو وہ اس کی آنکھیں جو ہیں اندھی ہو گئیں۔ سو سیکنڈ تھسلونین، دوسرا تسلنیکیاں 2:8 میں پالوس کہتا ہے کہ اگر ہم اس کو آپ پڑھیں تو وہاں لکھا ہے کہ خداوند یسوع جو ہے یہ اینٹی کرائسٹ کو اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی، یعنی اس کو برائٹنس آف ہز کمنگ، اتنی روشنی میں ہوگا کہ اس کو نور میں ہوگا، مسح میں ہوگا، نیس کر دے گا شیطان کو۔ اس کا اور آپ مزید جو ایکسپلینیشن ہے یا تفصیل مکاشفہ 22 میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سو آیت ہم 16 مکاشفہ پہلا کی 16 کر رہے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے کہ نئے آسمان اور نئی زمین پر سورج کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ خدا کے جلال سے روشن ہے، وہی نور یسوع کے چہرہ سے نظر آتا ہے۔ اس کے حوالہ جات لکھ لیں۔ ڈینیل نے بھی اس بات کو دیکھا، اور وہ ڈینیل 10:6 اور دا بک آف ریولیشن اس کی 10:1، یعنی مکاشفہ پرکاش کی پوتھی 10:1 اور دا بک آف ریولیشن مکاشفہ پرکاش کی پوتھی 21:23 اور 24، 23 اور 24 آیت۔ سو یہاں یہ 16ویں آیت جو ہے یہ ختم ہوتی ہے۔ آئیں اپنے بائبلز میں پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن مکاشفہ پہلے کی 17 آیت جو ہے وہ نکال لیجئے۔ میں اردو میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہاں لکھا ہے، جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا رائٹ ہینڈ دینا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر ہوں۔ یوحنا کا جو پہلا ری ایکشن اس کو دیکھ کر ہوا وہ ڈر تھا۔ یوحنا پر اس کا اثر یا فیکٹ اس آیت میں ہی ہم نے دیکھ لیا، بیان کیا گیا ہے۔ ویسے تو ڈینیل نے بھی اس پرکاش کو کھولا ہے۔ ڈینیل چیپٹر اس کا 8واں پارٹ، 8 چیپٹر اور اس کی 17 سے 18 آیات۔ ڈینیل چیپٹر 8 ورسز 17 and 18، ڈینیل 10، دانیل 10 کی 8 اور 9 آیت، زکریا اس کی 4 کی 1۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روح میں سلین ہو گیا، یا وہ گر گیا، یا اس کو ہوش نہیں ہوئی تھی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی حضوری جو تھی اتنی پاورفل یا اسٹرانگ تھی۔ سو آیت 13 میں لکھا ہے کہ یوحنا ڈر گیا، مگر جیسا یسوع نے اناجیل میں گاسپلز میں کہا ہے
متی اس کا میتھیو چیپٹر 14 ورس 27، متی 14 کی 27، مرکس یا مارک 4 کی 40، مارک چیپٹر 4 ورس 40، اور لوک اس کا لوکا مقدس لوکا 5 کی 10 میں. ان میں خداوند یسوع مسیح نے کہا مختلف اوقات میں مختلف جگہ میں کہ ڈرو مت. یہ ڈرو مت جو ہے یا خوف نہ کھاؤ، بائبل میں 80 مرتبہ اس کو لکھا گیا ہے. یونا نے بھی خداوند یسوع مسیح کا اس مرتبہ ایسا جلال دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اس لیے مردہ سا اس کے قدموں میں گر گیا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خداوند کی جو حضوری ہے اس کو انسان برداشت نہیں کر سکتا. یعنی پہلا رسپانس اگر ہم ابراہیم نے جب خدا کو دیکھا، خدا نے اس سے بات کی، اس کا جلال اور اتنا اس کی حضوری میں پیدائش، دا بک آف جینیسس اتپتی اس کی 17 کی 3 اور بھی ورسز لکھ لیں، نمبرز یا گنتی 16 کی 22، موزس کا ذکر یہاں ہم دیکھیں گے، یسایہ چیپٹر 6 ورسز فرسٹ 8 ورسز، یا یسایہ اس کا چھٹا باب پہلی 8 آیت، جہاں کس نے دیکھا؟ یسایہ نے جب بڑی بلندی پہ عزیہ بادشاہ کے زمانے میں دیکھا تو وہ بھی مردہ سا گر گیا. حزقیل اس کا ایزیکیل چیپٹر 1 ورس 28، حزقیل پہلا باب 28 آیت، اور چیلوں کے کرتب یا آپ کہہ لیں اعمال رسولوں کے اعمال، دا بک آف ایکٹس چیپٹر 9 ورس 4 میں. یسوع کو اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یونا پہ ترس آ گیا، اس نے بڑھ کر اپنے دائنے ہاتھ سے اس کو چھوا اور اس کو حوصلہ دیتے وقت کہا خوف نہ کر، مت ڈر. عزیزو، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے 17 میں اول اور آخر ہوں. یہاں خداوند یسوع مسیح اولڈ ٹیسٹمنٹ پرانے عہد نامے میں یہوے کے نام کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے. یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح بھی خدا ہے. یہوے کے نام کو اپنے لیے استعمال کرتا ہے، جس کا ذکر ہاللویہ ازایہ 41 چیپٹر 41 ورس 4، یسایہ 41 باب 4 آیت، یسایہ ازایہ 44 کی 6، یسایہ 48 کی 12، اور دا بک آف ریولیشن مکاشوہ پرکاش کی پوتھی 22 کی 13 میں بھی یہ ذکر ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ یہوے کا ٹائٹل بھی یوز کر سکتے ہیں، کیونکہ وہی اول اور وہی آخر ہیں. یعنی وہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کہ میں کیا ہوں؟ گاڈ ہوں. ہاللویہ. یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ ہے. ہمیں خدا کا خوف رکھنا چاہیے، کیونکہ خدا کا خوف جو ہے وہی ہمارے لیے وزڈم کا شروع ہے، بدھی کا شروع ہے. جیسے کہ آپ کچھ اسکرپچر لکھ لیں کہ پرووربس کا خوف تھا، یا امثال چیپٹر 9 ورس 10، ٹھیک ہے، پرووربس چیپٹر 9 ورس 10، سامز یعنی زبوروں کی پوتھی زبور 111 کی 10، اور پرووربس 1 کی 7 میں کہ پرمیشور کا ڈر جو ہے وہ نالج کا شروع ہے. ہاللویہ. یسوع نے کہا I am that I am. خدا نے موسیٰ سے یہی بات کی تھی. خروج کوچ ایکسڈس 3 کی 14 میں. دیکھیں یہ ایک انسانی ذہن یا انسان میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ اول اور آخر کے جو ریولیشن ہے اس کو انسانی ذہن سمجھ سکے، جتنی دیر تک خدا کا پاک روح ہمیں یہ نہ کھولے. اس لیے جب ہم مکاشفہ کی کتاب آپ پڑھتے ہیں تو پاک روح کو سامنے رکھیں اور اس سے کہ پاک روح خداوند اس کو بلکہ
اس کو مجھ پہ کھولنا صرف دا بک آف ریولیشن بلکہ بائبل جب بھی پڑھیں تو پاک روح سے جو کہ اس کا لیکت ہے، لکھاری ہے، آتھر ہے، مصنف ہے، جب جس نے لکھی ہے اگر وہی کھولے تو کیا بات ہے، ہاللیلویہ۔ سو ہم نے دیکھا کہ یہ 17ویں آیت جو ہے وہ یہاں اینڈ ہوتی ہے۔ آئے ہم دا بک آف ریولیشن، اور کیا اس کو کہتے ہیں، پرکاش کی پوتھ تھی، اور یوحنا عارف کا مکاشفہ پہلا پارٹ، اس کی 18 آیت میں جائیں۔ آپ اپنی پنجابی اور ہندی کی بائبلز نکالیں، لکھیں، میں اردو میں پڑھتا ہوں۔ اور لکھا ہے اور زندہ ہوں، کون کہہ رہے ہیں؟ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھو ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح یا نرخوں کی یا ہیڈیز کی، شیول کی کنجیاں، کیز، چابیاں میرے پاس ہیں۔ یسوع مسیح یہ کہنے کی کوشش ایکچولی یہ کر رہے ہیں کہ میں انسان کی صورت پر تھا جو مرا، دفن ہوا اور اب زندہ ہو گیا ہوں۔ ہر ایماندار کو یہ جاننا بہت ضروری ہے اور اس پر ایمان رکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ وہ میرے اور دنیا کے گناہوں کی خاطر آیا، ہمارے گناہ لے کے صلیب پر چڑھ گیا، مارا گیا، گاڑا گیا، یعنی دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو گیا ہے۔ دیکھیں، اسی سے ہمیں نجات ملتی ہے، مکتی ملتی ہے، یہ خوشخبری ہے، شبھ سماچار ہے، گڈ نیوز ہے۔ یہ گڈ نیوز کی ڈیفینیشن آپ نوٹ کر لینا، اور وہ یہ ہے کہ فرسٹ کرنتھینز، پہلا کرنتھیوں کا خط 15 اس کا چیپٹر اور پہلی 4 ورسز میں ہے یہی جو ابھی ہم نے بات کی ہے، اور کہ یسوع ہماری خاطر مرا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ یہ ایمان ہونا چاہیے۔ یسوع نے موت پر، جو کہ آخری دشمن تھا، اس پر فتح پائی، وہ عالم ارواح میں بھی اتر گیا، ہیڈیز، نرخوں میں اتر گیا، اور شیطان سے نرخوں کی یا ہیڈیز کی، عالم ارواح کی، جہنم کی چابیاں اس نے لے لی ہیں، چھین لی ہیں، کیونکہ مکاشفہ اس کا پہلا باب پر یہ 18 آیت میں لکھا ہے، اور میں مر گیا تھا، زندہ ہوں اور ابدالآباد زندہ رہوں گا، عالم ارواح کی چابیاں میرے پاس ہیں۔ عزیزوں، اب کوئی روح بھٹک نہیں سکتی، اب چابیاں میرے اور آپ کے یسوع کے پاس ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اب وہاں سے نہ کوئی نکل سکتا ہے، جس طرح جادوگرنی نے سیموئیل کی روح اس وقت منگوا لی جب جیلر جو تھا وہ شیطان تھا، لیکن اب نہ کسی کا جانا اور آنا نہ ممکن ہے۔ ہاں، وہی جائیں گے جو جہنم میں، وہی جاتے ہیں جو یسوع کا انکار کرتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ یسوع کے پاس چابیاں ہیں، اور جو اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اس کی ایک آیت لکھ لیں، 2 تھسلونین، 2 تھسلنیکیاں اس کا پہلا پارٹ 8 اور 9 آیت میں وہ لوگ ہیں جو یہاں جائیں گے، یعنی کہ شیطان، اس کی گندی ٹرینٹی، یعنی تسلیس یا تریک، کٹھ، گرائے گئے فرشتے، بدروئیں اور ایسے لوگ جو انکار کرتے وہ سب آگ کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ اور یہاں لکھا ہے مکاشفہ 20، ریولیشن، پرکاش کی پوتھی 20 کی پہلی 3 آیت میں ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب یسوع مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے کہا تھا، سنت متی 28 کی 18، یعنی میتھیو، متی رسول کی انجیل اس کا 28 باب 18 آیت میں، اور ساتھ ہی افیژن چیپٹر 1 ورس 20 سے 23، افیژن چیپٹر 1 افسیاں 1 کی 20 سے 23 میں، کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ بھی ہے زمین کے نیچے اور ان ساری چیزوں کا اختیار اب یسوع کے پاس ہے، لیکن چوائس ہر انسان کے پاس ہے کہ اسے جانے، جیتے جی جانے، اور اپنی ڈیسٹینیشن یعنی مرنے کے بعد اس نے جانا کہاں ہے، یہ
ابھی ہر انسان کو سوچنا ہے، جس انسان کے پاس اس چیز کا جواب نہیں کہ جی وہ مرن تو بعد کھورے میں کتنے جاواں گا تے او بڑا خطرے چ جی، فیصلہ ہونی کر لو جدو ساج ہے۔ یہاں 18ویں آیت ختم ہوئی ہے عزیزو، آئیں 19ویں آیت میں ہم جمپ کرتے ہیں، اور یہ پرکاش کی پوتھی اور اس کی پہلا پارٹ 19 آیت میں لکھا ہے، آپ بائبلز نکالیں یا لکھ لیں، پس جو باتیں تو نے دیکھیں، جو باتیں تو نے دیکھی اور جو باتیں ہیں اور جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے۔ یہ آیت جو ہے خداوند یسوع مسیح یوحنا کو کہہ رہے ہیں کہ جو تو نے دیکھا، یعنی کیا دیکھا؟ جو یعنی یوحنا نے رویا میں یسوع کو 7 چراغدانوں میں چلتے پھرتے دیکھا، اور جو باتیں ہیں، یعنی یہ پہلے چیپٹر میں کہ یسوع کی ڈسکرپشن یا یسوع کو 7 چراغدانوں میں دیکھا، اور پھر کہہ رہا ہے جو چیزیں ہیں، یعنی دوسرے چیپٹر اور تیسرے چیپٹر میں یہ بیان کی ہیں، یعنی 7 چرچز یا کلیسیاؤں کا بیان۔ اور تیسری چیز وہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں جو ان کے بعد ہونے والی ہیں ان سب کو لکھ لے۔ یہ جو باتیں ہونے والی ہیں یہ 4 چیپٹر سے 22 چیپٹر میں ہوں گی، کیونکہ مکاشفہ کی کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی جو چیزیں ان کے بعد ہونے والی ہیں یعنی ضرور ہونے والی ہیں، سو مکاشفہ کو 3 حصوں، کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو تو نے دیکھا نمبر 1 حصہ، جو چیزیں ہیں دوسرا حصہ، اور تیسرا جو چیزیں ان کے بعد ہونے والی ہیں کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد جو ہیں وہ ساری ہم اس میں دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ آیت جو ہے نا 19ویں آیت اس کتاب کی چابی ہے جو اس کو ان لاک کرتی ہے، کھولتی ہے۔ یہ بڑی بھید کی بات ہے۔ آئیں یہاں 19ویں آیت ختم ہوئی، اب ہم جمپ کریں گے دا بک آف ریولیشن یا مکاشفہ، پرکاش کی پوتھی، اس کی پہلے پارٹ کی آخری آیت ہے 20 آیت، یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دائنے ہاتھ میں دیکھا، اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا، اور وہ 7 ستارے جو 7 کلیسیاؤں کے کیا ہیں، فرشتے ہیں، پاسٹرز ہیں، میسنجرز ہیں، اور وہ 7 چراغدان جو ہیں وہ کلیسیائیں ہیں۔ یہاں خداوند یسوع مسیح ڈائریکٹ یوحنا سے کہہ رہے ہیں کہ ان 7 ستاروں کا بھید، یہ بھید کیا ہے، مسٹری کیا ہے؟ وہ ایک ہڈن میسج یا گپت سنیا ہے جو دنیا کے لیے نہیں بلکہ کلیسیا کے لیے ہے۔ مسٹری یسوع ہے، یہاں کلام اور اس کی سچائی کو سیکرٹ یا گپ رکھا گیا ہے۔ یسوع کی منادی تو عزیزو بڑی ہوتی ہے، مگر بہت ہی کم اسے سمجھتے ہیں، کس کو؟ یسوع کو، اور جانتے ہیں، کیونکہ شیطان نے 2 کرنتھیاں 4:4 کے مطابق ان بے ایمانوں کی عقلوں کو اندھا کر دیا ہے، تاکہ خداوند یسوع مسیح جو باپ کے سروپ پہ ہیں اس کی روشنی یا خوشخبری ان تک نہ پہنچے۔ تو اس 20 آیت میں میسنجر جو ہیں وہ صرف پاسٹرز کو کہا گیا ہے، لیکن مکاشفہ کی کتاب میں باقی حصوں میں فرشتے ہی ہیں۔ یعنی یہاں جس طرح ایگزامپل ایک میں دے رہا ہوں کہ فیلیڈیلفیا کے فرشتے کو یہ لکھ، یعنی فیلیڈیلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ مینز میسنجر مینز پاسٹر کو یہ لکھ۔ تو یہاں یہ جو چرچز میں جو فرشتے ہیں وہ پاسٹرز کو کہا گیا، لیکن اس کے بعد جب بک آف ریولیشن میں ہم آگے جائیں گے تو وہ واقعی ہی حقیقت میں فرشتے ہوں گے۔ یسوع نے ان 7 ستاروں کو اپنے ہاتھوں میں یعنی پروٹیکٹ کیا ہوا ہے، اور جیسے ہم نے دیکھا کہ اسی کی روشنی سے یہ روشن ہونے چاہیے پاسٹرز جو ہیں، کیونکہ یسوع سے لے کے اس کی روشنی کلیسیا تک لائیں۔ کینڈل سٹکس جو ہے 7 کینڈل سٹکس 7 کلیسیاؤں کو، 7 چراغدان کلیسیاؤں کو ظاہر کرتے ہیں۔
جو اس وقت بھی تھیں اور ابھی بھی ہیں اور ہمارے بعد بھی جو آنے والی ہیں. سو کینڈل سٹک جو ہیں، سٹکس چراغدان خود کوئی روشنی نہیں ہے بلکہ روشنی کا سٹینڈ ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ کینڈل سٹکس خود کوئی روشنی نہیں بلکہ روشنی کا سٹینڈ ہے جس پر روشنی رکھی جاتی ہے. ایک سٹینڈ ہے، اس پہ روشنی رکھی جاتی ہے کہ سب لوگ اسے دیکھ سکیں. دیکھیں سنت متی 5:14 سے 16 میں خداوند یسوع مسیح نے ایک بیان کیا کہ چراغ جلا کر چراغ دان پر رکھتے ہیں. وہ میز کے نیچے نہیں رکھ دیتے، چراغ دان سٹینڈ پہ رکھتے ہیں تاکہ لوگ اس کی روشنی کو دے سکیں. سو کلیسیا کا بھی یہی مقصد ہے کہ یسوع کی روشنی جو ہے، چانن جو ہے، دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ اس نے لکھا ہوا ہے تم دنیا کے نور ہو. یعنی ہم میں سے یسوع کا نور نظر آنا چاہیے. سو آیت 20 ہم آخری آیت پڑھ رہے ہیں. کینڈل سٹک کے جلتے رہنے کے لیے اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے. بابا یہ جو جلتی ہیں، آگے تیل میں بتیاں ہوتی ہیں نا، ان کو چیک کرنا پڑتا ہے اور تیل کو بھی چیک کرنا پڑتا ہے. تیل مینز انوائنٹنگ کی بات ہو رہی ہے کہ انوائنٹنگ سے بھی بھرنا ہے، ابھیشیک سے بھی بھرتے رہنا ہے. کلیسیاؤں کو پاسٹر سے الگ نہیں کیا جا سکتا. ہم ان کلیسیاؤں کو جو دیے گئے میسیجز ہیں، یہ جو اب آگے دیں گے، ہم اپنے لیے کچھ ان میں سے عزیزو ہم کچھ نصیحت حاصل کریں، ہم ان سے سیکھیں. دیکھیں یہ کلام آج میرے آپ، اور جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے، ہمیں نہیں پتا یسوع آج ہی آ جائے، اسی لمحے میں آ جائے، لیکن اگر ہم ہوں گے ٹھیک ہے، لیکن جو ہمارے آنے والی نسلیں ہیں یا یسوع کی دوسری آمد جو کہ بادلوں تک ہوگی، پوشیدہ آمد، گپت آمد، وہاں تک یہ جو کلام کی یہ باتیں ہیں بلکہ بعد میں بھی ہیں. دیکھیں یہ خدا کا کلام اگر زبور 119 سامز 119 اگر 119 کی 89 ورس میں لکھا ہے، او خداوند تیرا کلام آسمان پر ہمیشہ تک قائم ہے. ہاللویا. عزیزو یہ کلام وہی ہے جو آسمان پہ بھی ہے، یہاں بھی ہے. یہاں ہم گڑبڑ کر لیں یا اپنے اور ہی اس کے میننگز نکال لیں، خدا کا کلام آسمان پر ہے، وہ زندہ کلام ہے، مؤثر کلام ہے، لا تبدیل کلام ہے. پاک روح کی جو گائیڈنس میں یہ لکھا گیا ہے. ہاللویا. سو عزیزو آج ہم نے 16 17 18 19 20 5 آیت کر لی، اور یہی جو ہے یہ پرکاش کی پوتھی اس کا پہلا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. ہم یسوع کے لہو میں اس کو کور کرتے ہیں اور ان دلوں میں جن میں یہ کلام بھیجا جائے گا ابھی سے کور کرتے ہیں تاکہ شیطان دشمن ابلیس چوری نہ کرنے پائے، بلکہ یہ جو لوگ سنتے ہیں ان کی زندگیوں سے آگے شیئر کرتے جائیں اور یسوع مسیح کے نام میں شیطان اور اس کی جو فوجیں ہیں ان کو دور تک دھکیلتے چلے جائیں اور لوگوں کو آزاد کرتے جائیں. یسوع کے نام میں سب بولیں آمین.